103 की पहली 13 आयत पढ़ी, जिनमें खुदा की बहुत सी बख्शिशों का जिक्र है और ये कहा गया कि उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। आगे उन बख्शिशों, उन नेमतों और उन बरकतों की तफसील बताई गई है। मिसाल के तौर पर तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, तमाम बीमारियों से शिफा देता है, तेरी जान को हलाकत से बचाता है, तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है, तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आशूदा करता है, तो उकाब के मानिंद असर नौ जवान होता है। खुदावंद सब मसलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। खुदावंद रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी। वो सदा झिड़कता ना रहेगा, वो हमेशा गज़बनाक ना रहेगा। उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया, बल्कि क्या किया? जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। कितनी ज़्यादा बख्शिशों और नेमतों का जिक्र किया गया कलाम मुकद्दस में, और बहुतेरी आयात हैं, हवाला जात हैं, जिनमें खुदा की बख्शिशों का जिक्र किया गया है। इन सारी चीज़ों से बढ़कर सेहत, तंदुरुस्ती, माल, दौलत, औलाद, कारोबार, घर, जो कुछ भी हमारे पास खुदा की बख्शिश के तौर पर है, पौलुस रसूल की मार्फत मैं समझता हूँ कि ये आयत शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर, जो बरक़ात वहाँ जिक्र की गई हैं ज़बूर की किताब में, उनका तो बयान किया जा सकता है कि मुझे खुदा ने सेहत दी, औलाद दी, कारोबार दिया, मेरे गुनाह मुआफ़ हुए। लेकिन ये बख्शिश जिसका जिक्र यहाँ रसूल कर रहा है, वो ऐसी बख्शिश है जो बयान से बाहर है। दुनिया की कोई जुबान उस बख्शिश की को पूरे तौर से बयान नहीं कर सकती। या यूं कह लीजिए कि हमारी जिंदगी में जितनी भी बख्शिशें हैं, नेमतें, बरकतें और रहमतें खुदा ने की हैं, ये आयत या इस आयत में जो बख्शिश बयान की गई है, ये उन तमाम बख्शिशों का मुंतहाए कमाल यानी उरूज है। खुदा की तमाम बख्शिशों का उरूज रसूल के वसीले बयान किया गया है। और जब हम यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 10वीं आयत देखते हैं, तो वहाँ खुदा का बंदा इस बख्शिश का बयान इन अल्फाज में करता है। यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील 4 बाब और 10वीं आयत में लिखा है, जब कुएं पर एक खातून से खुदावंद की मुलाकात होती है, तो 10वीं आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला,
تو تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دے۔ یہ ہے وہ بخشش جس کا پولس رسول بیان کر رہا، یعنی یہ بخشش جو بیان سے باہر ہے، یہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور اس بخشش کا دینے والا، جیسا رسول کہتا ہے، شکر خدا کا، اس بخشش کا دینے والا خود خدا ہے، کیونکہ یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل کے 30 باب کی 16ویں آیت جو مشہور آیت ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا ہی نے مسیح کو ہمیں بخشا۔ اسی بات کو یوحنا کے پہلے عام خط کے 4 باب کی 10ویں آیت میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ خدا ہی نے مسیح کو ہمیں بخشا ہے۔ یوحنا کا پہلا عام خط 4 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ یہ وہ بخشش ہے جو خدا ہم گنہگاروں کے لیے بخشتا ہے، اور یہ ایسی بخشش ہے جو تمام بخششوں، برکتوں، رحمتوں کا عروج ہے۔ یہ بخشش جو مسیح یسوع کی صورت میں خدا کی طرف سے ہمیں ملی، کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ یہ بے مول ہے۔ ہم نے اس کے لیے کوئی قیمت ادا نہیں کی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بخشش جو خدا کے بیٹے کی صورت میں ہمیں دی گئی، اس کے لیے ہم حقدار نہیں تھے۔ یہ غیر مستحقار بخشش ہے جس کے لیے کسی صورت بھی ہم حقدار نہیں تھے، کیونکہ ہم میں نہ تو کوئی بھلائی ہے نہ کوئی نیکی ہے، اور کلام مقدس یہ فرماتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو۔ ہم اس بخشش کے حقدار نہیں تھے، اور پھر بھی خداوند کا شکر ہے کہ یہ بخشش جو ہے چند روزہ یا عارضی نہیں، یہ بخشش مسلسل ہے، اور ایمانداروں کے لیے جتنے اس پر ایمان لے آتے ہیں، جتنے اس بخشش کو نجات دہندہ کے طور پر قبول کر لیتے ہیں، ان تمام مقدسین کی وہ ابدی میراث بن جاتی ہے۔ یہاں تو ہماری دنیاوی بخششیں جو ہیں، نعمتیں جو ہیں، یہ میراث تو چھینی جا سکتی ہے، کسی اور کو دی جا سکتی ہے، لیکن مسیح یسوع کی صورت میں جو خدا کی بخشش ہے، وہ مقدسین کی ابدی میراث، اسے کوئی ان سے چھین نہیں سکتا۔ چند حوالہ جات ہم دیکھیں گے کہ یہ بخشش، اگر اولاد ہے تو ایک بخشش ہے، صحت تندرستی ہے تو ایک بخشش ہے، اسی طرح اور بہت سی نعمتیں یا بخششیں جو ہیں وہ اپنی ذات میں ایک ایک بخشش، لیکن یہ بخشش جو بیان سے باہر ہے، یہ ایسی بخشش ہے جو ہماری تمام ضرورتیں پوری کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل کے 6 باب کی 31ویں آیت سے 33ویں آیت تک اگر پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کے لیے آسمان سے روٹی دی۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے
تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی، لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا۔ میں نے گزارش کی کہ یہ روٹی ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، یہ بخشش ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، جیسے بھوکوں کے لیے روٹی اور پیاسوں کے لیے آب حیات۔ چوتھا باب اگر ہم دیکھیں یوحنا رسول کی معرفت انجیل کا چوتھے باب کی 9ویں آیت سے 14ویں آیت تک اگر آپ دیکھیں تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پیاسوں کے لیے آب حیات۔ پھر اسی انجیل کا 8واں باب اور اس کی 32ویں اور 36ویں آیت جو ہے وہ بتاتی ہے کہ غلاموں کے لیے آزادی ہے، نہ صرف بھوکوں کے لیے روٹی، پیاسوں کے لیے آب حیات، بلکہ غلاموں کے لیے آزادی۔ 8ویں باب کی 32ویں آیت میں خدا کا پاک کلام یوں بتاتا ہے، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے۔ 36ویں آیت سنیے کیا لکھا ہے، پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہو گے۔ ہم جو گناہ اور ابلیس کی غلامی میں تھے، جب تک گناہ میں پھنسے ہوئے لوگوں کو، ابلیس کے چنگل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو بیٹا آزاد نہ کرے وہ آزاد نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے کلام فرماتا ہے پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہو۔ اب نہ صرف بھوکوں کے لیے روٹی، نہ صرف پیاسوں کے لیے آب حیات، نہ محض غلاموں کے لیے آزادی، بلکہ بیماروں کے لیے شفا۔ آج جو لوگ قبر پرستی کرتے ہیں، کبھی بدھ میٹنگ، کبھی منڈے میٹنگ، کبھی پتہ نہیں جمعہ میٹنگ، کیا کیا شفائیں لینے کے لیے جاتے ہیں، شاید وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ حقیقی شفا خداوند یسوع مسیح کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کے لیے دعا نہیں کرنا چاہیے، دعا کریں، لیکن اسے بت پرستی نہ بنائیں، تیل پانی لے کے کھڑے نہ ہو جائیں، صرف چند بت یا چند اتوار یا جمعرات کی میٹنگوں پر اس کا انحصار نہ کریں۔ کلام مقدس فرماتا ہے، یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل 4 باب اور 47ویں آیت میں خدا کا پاک کلام یوں لکھتا ہے، وہ یہ سن کر، اوپر والی آیت اگر ہم دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، پس وہ پھر قانہ گلیل میں آیا جہاں اس نے پانی کو مے بنایا تھا، اور بادشاہ کا ایک ملازم تھا جس کا بیٹا کفرنہوم میں بیمار تھا۔ وہ یہ سن کر کہ یسوع یہودیہ سے گلیل میں آ گیا ہے، اس کے پاس گیا اور اس سے درخواست کرنے لگا کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش، کیونکہ وہ مرنے کو۔ پھر مقدس مرکز کی معرفت خداوند کی انجیل 6 باب اور اس کی 56ویں آیت میں خدا کا پاک کلام یوں فرماتا ہے، مقدس مرکز میں کی معرفت خداوند کی انجیل 6 باب اور اس کی 56ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ یعنی خداوند یسوع مسیح جو خدا کی وہ بخشش ہے جو بیان سے باہر ہے، اس کے بارے مقدس مرکز کی معرفت یہ کہا گیا، اور وہ گاؤں، شہروں اور بستیوں میں جہاں کہیں جاتا تھا، لوگ بیماروں کو بازاروں میں رکھ کر اس کی منت کرتے تھے کہ وہ صرف اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لیں، اور جتنے اسے چھوتے تھے شفا پاتے۔ اب دیکھا آپ نے، بھوکوں کے لیے روٹی ہے، پیاسوں کے لیے آب حیات ہے، غلاموں کے لیے آزادی ہے، اور بیماروں کے لیے شفا۔ وہ بخشش جو بیان سے باہر، اس سے بھی بڑھ کر، بیماریوں سے بڑھ کر۔ کلام مقدس میں سے 2 حوالے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ نہ صرف بیماروں کے لیے شفا ہے بلکہ مردوں کے لیے زندگی بھی۔ یوحنا کی انجیل کا
11واں باب یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل 11واں باب اور اس کی 43ویں آیت میں یوں لکھا، اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا، اے لازر نکل۔ تو لازر وہاں رکا نہیں، کیونکہ جب زندگی آواز دے تو موت اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ وہ زندگی ہے جو بخشش بیان سے باہر ہے، وہ زندگی ہے۔ وہ آواز دے تو موت اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ اس لیے جب اس نے 4 دن کے مردہ لازر کو آواز دی تو اس کو اٹھنا پڑا، تو زندہ ہونا پڑا۔ نہ صرف بیماروں کے لیے شفا بلکہ مردوں کے لیے زندگی ہے۔ پھر مقدس لوکا کی انجیل کا 7واں باب، یہ تو 4 دن کا مردہ تھا نا، پھر ایک تازہ مردہ بھی جا رہا تھا، نائن شہر کی بیوہ کا بیٹا۔ مقدس لوکا کی معرفت خداوند کی انجیل 7واں باب 11ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ تھوڑے عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام ایک شہر کو گیا اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے۔ جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردے کو باہر لیے جاتے تھے۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی، اور شہر کے بہتیرے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا مت رو۔ پھر اس نے پاس آ کر جنازے کو چھوا اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے، اور اس نے کہا اے نوجوان، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دی۔ دیکھ لیجیے، ایسے ہی نہیں کہا گیا کلام مقدس میں پاک روح کی ہدایت سے کہ شکر خدا کا اس بخشش کے لیے جو بیان سے باہر۔ آپ نے دیکھ لیا، بھوکوں کے لیے روٹی، پیاسوں کے لیے آب حیات، غلاموں کے لیے آزادی، بیماروں کے لیے شفا اور مردوں کے لیے زندگی۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، یہ بخشش ہمیں یہ بات بھی یاد دلاتی ہے کہ نجات الہی کام ہے، کسی انسان کا کام نہیں۔ یہ بخشش جو بیان سے باہر ہے، اس کے سبب بتایا گیا، اس کے ذریعے بتایا گیا کہ نجات کا کام جو ہماری ابدی زندگی کا کام ہے، جو صحت، تندرستی، گھر، گاڑی، جائیداد سب کچھ سے بڑھ کر ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری نجات الہی کام ہے۔ کیونکہ خدا خود یسوع مسیح کے وسیلے انسان کو بچاتا۔ رومیو کا خط جب ہم دیکھتے ہیں 9ویں باب کی 16ویں آیت، رومیو کا خط 9واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، پس یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے، نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر، بلکہ رحم کرنے والے خدا پر۔ اگر آپ یونا کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 9ویں آیت دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ اب میں جان گیا کہ نجات خدا کی طرف سے، یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، کسی نبی، بادشاہ، رسول کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر آپ کو آپ کی بیماری سے شفا مل گئی، اولاد مل گئی، نرینہ اولاد مل گئی، گھر مل گیا، ملازمت اچھی مل گئی، بیوی یا شوہر مل گیا، لیکن اگر نجات نہیں ملی تو آپ کو اس بخشش کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ نے اس نجات کو قبول نہیں کیا جس کام کے لیے وہ اس دنیا میں آیا تھا۔ اس لیے عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، آج جہاں بہت سے
لوگوں نے ہمیں صرف جسمانی شفا کی طرف لگایا ہوا ہے، کاش خداوند کے پاک کلام کی یہ آیت بھی ان کے سامنے رہے۔ شکر خدا کا اس بخشش کے لیے جو بیان سے باہر۔ جب ہمیں یسوع مسیح مل جاتا ہے، جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو تمام بخششیں ہماری ہیں، تمام نعمتیں ہماری ہیں، جس کے لیے ہمیں شکر گزاری کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں ہر وقت ہر طرح سے خداوند یسوع مسیح کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے، نہ صرف جو آپ کی جسمانی یا دنیاوی ضرورتیں ہیں ان کے پورا ہونے کے لیے، بلکہ ہر وقت اور ہر طرح سے خداوند یسوع مسیح کی صورت میں جو بخشش ہمیں ملی ہے، اس کے لیے ہمیں ہر وقت خدا کے شکر گزار رہنا چاہیے۔ خداوند سے دعا ہے کہ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کی نگاہ نہ محض دنیاوی بخششوں، نعمتوں اور رحمتوں پر ہو، بلکہ حقیقی طور سے ہم اس بخشش کی جو خدا کی طرف سے یسوع مسیح کی صورت میں، اس کے بیٹے کی صورت میں، ہمارے نجات دہندہ کی صورت میں ملی ہے، اس کے لیے ہمیشہ ہر طرح سے شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیے آج سے خداوند سے وعدہ کریں کہ ہم دیگر نعمتوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر اے خداوند ہم اس بخشش کے لیے تیری شکر گزاری کریں گے، کیونکہ اس بخشش میں ہماری ہر طرح کی ضرورتیں پوری ہو جاتی۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ دعا۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر گزار ہیں کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو تو نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہماری خاطر ہر طرح کا دکھ اٹھائے، صلیب پر مارا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اس کے فدیہ بخش موت کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ سچ مچ خداوند ہمارا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے، اس بخشش کے لیے جو بیان سے باہر، جس میں ہماری تمام روحانی اور جسمانی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ بخش سے خداوند کی اپنی پوری نگاہ یسوع مسیح کی طرف لگا، کیونکہ وہی ہمارے ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ نجات تیری طرف سے۔ مسیح یسوع وہ بخشش ہے، بھوکوں کے لیے روٹی، پیاسوں کے لیے آب حیات، بیماروں کے لیے شفا، مردوں کے لیے زندگی اور غیر نجات یافتہ لوگوں کے لیے نجات۔ بخش خداوند اس بخشش کے لیے ہمیشہ ہر طرح سے تیری شکر گزاری کرتا ہے۔ اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق بخش۔ جنہوں نے آج تک اس بخشش کو قبول نہیں کیا، انہیں بھی قبولیت کا فضل عطا کر، یسوع مسیح کے نام سے۔